हाँ, अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वेलकम बैक अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स इस सेशन में। तो लास्ट सेशन बस रिकैप के लिए हम बात कर रहे थे कि हदीस की कैटेगरीज जो दाइफ कैटेगरी है उसमें क्या अक़साम है, उसकी सब कैटेगरीज क्या है। तो आतिफ भाई लास्ट टाइम आपने तो तफसील से बयान कर दिया मुरसल में और मुरसल मुअल्लक और मुनक़ता। तो उसी में क्या इसके अलावा और भी कुछ कैटेगरीज हैं दाइफ हदीस में जो बयान करते हैं हदीस की इस्तिलाहात में? तो अगर हैं तो वो और कौन सी कैटेगरीज हैं जो दाइफ के अंदर आती? कैटेगरीज तो उसकी बहुत सारी हैं। दो तो हम लोगों ने देख ली थी, मुअल्लक और मुरसल के नाम से। और थोड़ी सी मैं याद दहानी के लिए तो बयान कर दूं कि मुअल्लक वो हदीस बयान की जाती है कि जिसकी सनद मौजूद ना हो, हम्म, लटकी हुई सनद हो। जैसे कि बुखारी की मैंने कुछ रिवायात उस दिन भी आपके साथ शेयर की थी। मुरसल वो रिवायत के जिसमें सहाबी को दरमियान से हटा दिया जाए और कोई ताबई डायरेक्ट उसे अल्लाह के रसूल से रिवायत बयान करे, उसको ये मुरसल करार देते हैं। तो दो ठीक। कैटेगरीज हमने उस दिन डिस्कस की थी, दोनों ही ज़ाहिर है ज़ईफ़ रिवायात की कैटेगरीज में आती हैं। और इसमें जो अबहास थी वो भी हमने देख ली थी, जिसमें एक ज़िमनी बहस आई थी कि सहाबा की मुरसल कबूल होती है या नहीं होती। तो मुरसल है, चाहे किसी की भी हो, लेकिन वहाँ आके सहाबा के मामले के अंदर कहते हैं कि अगर किसी छोटे सहाबी ने या ऐसे सहाबी ने बयान की जो उस मौके पर मौजूद नहीं थे, तो उस मुरसल रिवायत को कबूल कर लिया जाएगा, क्योंकि गालिब गुमान है कि उन सहाबी ने किसी सहाबी से सुनकर ही बयान किया होगा। हम्म, तो गुमान की बुनियाद पर उसको कबूल कर लिया जाता है, लेकिन हम्म, कोई दलील ऐसी मौजूद नहीं होती है। मैंने आपसे कहा था ना कि अबू हुरैरा की रिवायात जो 7 हिजरी के बाद की है, उनका इस्लाम, और उन्होंने अल्लाह के रसूल के इब्तिदाई अय्याम के हवाले से भी रिवायत बयान की है बगैर किसी सनद के। हम्म, तो जाहिर है इतनी रिवायात अबू हुरैरा की हैं, अगर सारी ही हटा देंगे तो फिर तो रहे कुछ भी नहीं जाएगा। सही है। अच्छा, इसी तरीके से आयशा बिनते अबी बकर की रिवायात जो बुखारी वगैरह के अंदर नबूवत के आगाज की रिवायात हैं कि गारे हिरा में गए और क्या क्या मामला अंजाम दिया, हम्म, तो वो भी मुरसल है, लेकिन उसे सही। कबूल कर लिया जाता है। तो ये तो खैर मुरसल के हवाले से थोड़ी सी बात थी जो हमने लास्ट सेशन में की थी। अब हमारे पास दईफ कैटेगरीज के अंदर जो मजीद कैटेगरी है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो मैं इसको मुनक़ते है वो एक ओवरऑल कैटेगरी है, उसके अंदर मुरसल और मुअल्लक़ आ गई। हाँ, असल में बुनियादी तौर पर तो जितनी भी हम यहाँ पर अभी बात करेंगे, हम्म, उन सब में कहीं ना कहीं रावी दरमियान से मिस होगा या मिस कर दिया गया होगा। दो सही। चीजें होंगी, या तो उनसे वो रावी छूट गया, हम्म, ठीक है, यानी खताअन छूट गया, या फिर उसे जानबूझकर छोड़ दिया गया। सही है। अच्छा, इसमें जो मुरसल रिवायात हैं, इनके अंदर ये मुमकिन है कि जानबूझकर छोड़ दिया गया हो। हम्म, अच्छा, मुअल्लक रिवायात, उनमें भी जानबूझकर छोड़ने का एक गुमान गालिब मौजूद है, ठीक। लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें मालूम होता है कि शायद ये रावी खताअन छूट गया है। हम्म, तो वो वाली कैटेगरीज भी हम देख लेंगे। अच्छा, ठीक। मुरसल के बाद जो हमारे पास आता है वो आता है मुअदल हदीस की हम्म, कैटेगरी। आइन दौद और लाम से ये बना है लफ्ज, और इस्तिलाहन ऐसी रिवायत को मुअदल कहते हैं जिसके दरमियान से दो मुसलसल रावी गायब है। हम्म, यानी चेन ऑफ नैरेटर्स में से दो एक साथ रावी अगर ड्रॉप कर दिए जाएं, उस रिवायत को उसूल हदीस के अंदर मुअदल कहा जाता है। हम्म, जैसे मैंने यहाँ पर मारिफा उलूमिल हदीस के नाम से एक किताब है उसूल हदीस पर, हाकिम की, हम्म, जिन्होंने अल मुस्तदरक मुदव्वन की है, ठीक। उनसे मैंने नकल किया है कि उन्होंने अपनी सनद से कानबी, मालिक और अबू हुरैरा से रिवायत किया कि हम्म, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गुलाम का खाना और लिबास दस्तूर के मुताबिक मालिक की जिम्मेदारी है।
اور اس سے اس کی طاقت سے زائد کام نہیں لیا جائے گا. یہ ایک روایت انہوں نے معرفہ علوم حدیث میں نقل کی ہے اپنی سند سے. حاکم نے اس کے بعد کہا کہ یہ حدیث امام مالک سے آگے معدل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک نے ابو ہریرہ سے براہ راست نقل کر دیا ہے، جبکہ ان کے اور ابو ہریرہ کے درمیان دو راویوں کا ہونا یہ ضروری تھا. اچھا، معطا سے باہر ایک سند ملی ہے جس میں یہی روایت متصل سند سے بھی موجود ہے، جس سے معلوم ہوا کہ امام مالک نے دو راوی درمیان سے ڈراپ کر دیے ہیں. وہ راوی کون کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں محمد بن عجلان اور عجلان یعنی کہ ان کے والد. انہوں نے ابو ہریرہ سے اس کو روایت کیا ہے. ٹھیک. تو مالک جب روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے تو اس میں اس سند کے اندر دو مزید راوی ہوتے ہیں، محمد بن عجلان اور ان کے والد. جب یہ روایت متصل بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کے اندر اسی سند سے روایات آئی. تو آپ اس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ مالک کے بعد کے دو راوی درمیان سے حذف ہے. تو ایسی روایات کو معدل کہا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ روایات کی سند کے اندر اگر راوی موجود نہیں ہیں، ڈراپ کر دیے گئے ہیں، تو یہ جو ہمارے درمیان موجود ہے اصول حدیث کا معاملہ کہ صحیح حدیث کی 5 شرائط میں نے ذکر کی تھی، ان میں اتصال سند والا معاملہ یہاں سے مفقود ہو جاتا ہے، تو حدیث صحیح سے ضعیف کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتی ہے. اچھا، یہاں پر میں نے ایک چیز اور بھی لکھی ہے، معدل اور معلق احادیث میں بعض مشترک خصوصیات. اگر حدیث کی اسناد کے شروع میں دو مسلسل راویوں کو حذف کر دیا جائے تو یہ بیک وقت معلق بھی ہوگی اور معدل بھی، اگر شروع سے حذف کر دیا جائے. اگر حدیث کی سند کے درمیان سے دو مسلسل راویوں کو حذف کر دیا جائے تو یہ معدل ہوگی، معلق نہیں ہوگی، کیونکہ معلق کا اصول کیا ہے کہ شروع سے حذف کر دیا جائے. اگر حدیث کی سند کے شروع میں سے ایک راوی کو حذف کر دیا جائے تو یہ معلق تو ہوگی لیکن معدل نہیں ہوگی. تو یہ کچھ مشترکات ہیں معدل اور معلق اصطلاحات کے اندر جو ہمیں ذہن میں رکھ سکتے ہیں ہم لوگ ان باتوں کو. اس کے بعد میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ معدل حدیث کہاں پائی جاتی ہیں. تو ایک روایت کتاب ہے تدریب الراوی جو سیوطی نے مدون کی، اصول حدیث پر بڑی جامع کتاب ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ معدل، مرسل اور منقطع احادیث کی کثرت کہاں پائی جاتی ہے. ایک کتاب ہے السنن سعید بن منصور، وہاں موجود ہے. اور ایک راوی ہیں، ایک حدیث مدون کرنے والے ہیں، ان کا نام ہے ابن ابی الدنیا. ان کی کئی تالیفات ہیں، بلکہ کسی نے تو کہا ہے کہ ان کی احادیث کے اوپر اتنی تالیفات ہے کہ کسی کی بھی اتنی تالیفات نہیں ہیں. بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. تو ان کی کتابوں کے اندر ایسی روایات بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. تو یہ معدل حدیث ہے. تو میرے خیال سے یہ بات تو ہمیں کلیئر ہو گئی ہوگی کہ معدل حدیث کا اصول حدیث کے اندر کیا معاملہ ہے، کس طرح بیان کیا جاتا ہے. اب معدل حدیث کے بعد آتی ہے ہمارے پاس منقطع حدیث. منقطع تو آپ لفظی سمجھ جائیں، قطع کا تو مطلب ہی ہوتا ہے درمیان سے کسی چیز کو کاٹ دینا، توڑ دینا، بریک کر دینا. تو ظاہر ہے اگر آپ نیریٹرز کو درمیان سے بریک کر رہے ہیں، سند کو توڑ رہے ہیں، تو چاہے آپ اس کو شروع سے توڑیں، درمیان سے توڑیں یا آخر سے توڑیں، وہ منقطع تو کہلائے گی ہی. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر حدیث معلق ہو، معدل ہو، مرسل ہو، کوئی سی بھی کیٹیگری حدیث کی ہو، وہ اگر سند ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کو ہم منقطع ہی کہہ سکتے ہیں. اس کا آپ اس طرح یاد رکھ لیجیے. باقی جو سب کیٹیگریز میں بیان کیا ہے وہ سب کیٹیگریز آپ بنا لیجئے، لیکن اصل میں ہر روایت جو درمیان سے ٹوٹی ہوئی ہو اس کو ہم منقطع کہہ سکتے ہیں. اب یہاں پر میں نے ایک حوالہ لکھا ہے، نووی ایک مشہور گزرے ہیں 600-700 ہجری کے اندر.
جنہوں نے مسلم کی شرح بھی مدون کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اکثر اوقات منقطع اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں کسی صحابی سے روایت کرنے والے تابعی کو حذف کر دیا جائے، ہم، جیسے امام مالک درمیانی تابعین کو چھوڑ کر ابن عمر سے روایت کرنے لگ جائیں۔ ابن عمر کی وفات 74 ہجری کی ہے، امام مالک کی پیدائش 90 ہجری کی ہے، تو لازمی طور پر ان کے درمیان میں ایک یا دو تابعین موجود ہوں گے۔ ہم، آپ صحیح، اگر مالک کی موطا کا جائزہ لیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مالک، نافع اور ابن عمر، تو درمیان میں اکثر دیکھا ہوگا آپ نے نافع آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم، تو اگر مالک درمیان سے نافع کو ڈراپ کر کے ڈائریکٹ ابن عمر سے روایت کریں گے تو انہوں نے صحابی کو ڈراپ کر دیا، تابعی کو ڈراپ کر دیا، تو یہ روایت، اور میں صحابی کہہ رہا ہوں، تابعی کو ڈراپ کر دیا، تو ایسی روایت کو عام طور پر اصطلاح میں منقطع کہا جاتا ہے۔ صحیح، یہ التقریب ان کی کتاب ہے، ما تدریب، تو وہاں پر نووی سے یہ کلام موجود ہے۔ اچھا، متاخرین یعنی بعد میں آنے والوں نے منقطع کی کیا تعریف کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ منقطع ایسی حدیث ہوتی ہے جس کی سند ٹوٹی ہوئی ہو لیکن وہ معلق، مرسل اور معدل کے علاوہ، وہ تو میں نے صحیح، آپ کے سامنے بیان کر ہی دیا ہے، ظاہر ہے کہ کس طریقے سے کوئی سی بھی سند ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کو منقطع ہی کہا جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد مزید میں نے کچھ حوالے یہاں پر ابن حجر سے بھی لکھے ہیں کہ منقطع ہر اس ٹوٹی سند کو کہا جائے گا جس کے شروع کی سند ٹوٹی ہوئی نہ ہو، جس میں سے صحابی کو حذف نہ کیا گیا ہو، اور جس میں دو لگاتار راویوں کو حذف نہ کیا گیا ہو۔ تو ابن حجر کی کتاب ہے نخبہ، اس کے ہم، اندر انہوں نے یہی تعریف بیان کی ہے۔ مطلب ہمارے پاس مختلف تعریفیں مل جاتی ہیں۔ کسی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تابعی ڈراپ کر دیا گیا ہو وہ منقطع ہے، اور کسی نے اس طرح تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو منقطع صحیح، حدیث کی ایک مثال بھی یہاں میں نے لکھی ہے، دیکھ لیجیے۔ عبد الرزاق سوری سے، وہ ابو اسحاق سے، وہ زید بن یوسئی سے، اور وہ حذیفہ سے واسطہ بیان کیے بغیر روایت کرتے ہیں کہ اگر تم ابو بکر کو اپنا حاکم بنا لو تو وہ قوت والے اور دیانت دار شخص ہیں۔ یہ بھی معرفہ علوم الحدیث کے اندر لکھی ہوئی ہے روایت۔ صحیح، اس حدیث کی سند میں سوری اور ابو اسحاق کے درمیان ایک راوی کا نام مذکور نہیں ہے جن کا نام شریک ہے۔ سوری نے براہ راست ابو اسحاق سے روایت نہیں کیا، یعنی کہ عبد الرزاق نے سوری سے روایت کیا ہے، تو یہ سفیان سوری ہیں۔ سفیان ہم، سوری ابو اسحاق سے براہ راست نقل نہیں کرتے، بلکہ درمیان میں ایک واسطہ ہوتا ہے، وہ واسطہ شریک کا ہوتا ہے، انہوں نے ان کو ڈراپ کر دیا تابعی راوی ہم، کو۔ تو اس صحیح، روایت کے اوپر انہوں نے منقطع ہونے کا حکم لگایا کہ یہ حدیث منقطع ہے، اور منقطع حدیث کا حکم اہل علم کا اس پر اتفاق رائے ہے کہ منقطع حدیث ضعیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ جس کو ڈراپ کیا ہے وہ راوی کے حالات کیا تھے، صحیح تھا، غلط تھا، سچا تھا، جھوٹا تھا، کیسا تھا۔ تو اسی وجہ سے اصول حدیث کے اندر منقطع حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے۔ اب یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ منقطع کی کیٹیگری کیا ہے۔ منقطع عام حالات کے اندر ہر ٹوٹی ہوئی سند کو، اور خاص حالات کے اندر کسی راوی کو، خاص طور پر ایسے راوی کو کہ جو تابعین کے طبقے سے بلونگ کرتا ہو، اس کو ڈراپ کر دیا جائے۔ جی یہ ہو گیا، معدل اور منقطع۔ اب اس کے بعد آتا ہے مدلس۔ آپ کو یاد ہوگا تدلیس کے بارے میں ہم نے کچھ کوئی چیزیں بات کی پڑھی تھی، تھی، جی بالکل، اور اس میں یہ بھی یاد ہوگا آپ کو کہ تدلیس کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ شیئر کر دیں وہ جو آپ کے ذہن میں ہو، کسی چیز کو چھپانا چھپا دلنا دینا۔ سا ہاں، ہاں، وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ مدلس کہتے تھے عرب والے اس کپڑے بیچنے والے کو کہ جو اپنے کپڑے کے عیب کو چھپا دیتا ہے، اب وہ جی، کسی بھی طریقے سے چھپا دے تو اس کو یہ لوگ مدلس کہا کرتے تھے۔ اب یہ تدلیس والا معاملہ اسی عیب والے معاملے سے اخذ شدہ ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی کپڑا کا عیب چھپا دیتا ہے اور لوگوں کو وہ کپڑا بیچ دیتا ہے تو اس کو ہم فریب کاری اور دھوکہ دہی پر مبنی
شمار کرتے ہیں. جی بالکل. ایسے ہی یہ تدلیس کی تعریف کے اندر بنیادی تعریف یہی ہے. میں نے یہاں لکھ بھی دیا ہے کہ لغوی اعتبار سے تدلیس کا معنی ہی خریدار سے بیچی جانے والی چیز کے عیب چھپائے جانا، یہ تدلیس کہلاتی ہے. اچھا، تدلیس کی اقسام دو ہیں. سب سے پہلے اسناد میں تدلیس، دوسرا شیوخ میں تدلیس. ہم، اسناد میں بھی تدلیس ہوتی ہے، سند کے اندر تدلیس کر دی. اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ آپ کے جو شیوخ ہیں ان کے اندر آپ تدلیس کر لیجیے. صحیح. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تدلیس جو اسناد کے اندر ہے. مختلف تعریفیں مختلف اماموں نے بیان کی ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ابو الحسن ابن قطان، ان کی کتاب ہے شرح الفیہ، یہ حدیث کے اصول پر لکھی گئی کتاب ہے. اس میں انہوں نے تدلیس اسناد کی تعریف بیان کی ہے کہ کوئی راوی کسی شیخ سے حدیث روایت کرتا ہو، اس نے اس شیخ سے کوئی حدیث نہیں سنی لیکن وہ اس حدیث کو بھی یہ بتائے بغیر روایت کر رہا ہو کہ اس نے اس حدیث کو اس شیخ سے سنا ہے. تو یہ آپ کی اسناد کے اندر تدلیس ہو جاتی ہے. یعنی صحیح. مثال کے طور پر اگر کوئی کسی بھی شیخ سے حدیث روایت کر رہا ہو لیکن وہ حدیث اس نے اس سے نہیں سنی. ہم، یہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے بہت تفصیل سے ایک دفعہ بات کی تھی اس کے اوپر. جی جی. مطلب میں نے کافی وہ زیادہ. حدیث اس سے نہیں سنی ہے لیکن ویسے میں سنتا رہتا ہوں حدیث. میں نے آگے جو تدلیس کی مزید تعریف لکھی ہے، وضاحت کی ہے، تعریف کی وضاحت، اس میں نے یہی الفاظ بیان کیے ہیں. اس کو میں اگر آپ کے سامنے لفظوں سے بیان کر دوں تو آپ کے سمجھ میں بات واضح ہو جائے گی. کہ جیسے فرض کر لیجئے کہ میں آپ سے حدیث روایت کرتا ہوں اور معروف بھی ہوں کہ حافظ عاطف صاحب جو ہیں وہ طلعت مسعود سے حدیث نقل کرتے ہیں. اب کوئی حدیث میں نے روایت کی ہے جو میں نے آپ سے نہیں سنی، ہم، کسی اور سے سنی ہے، لیکن میں نے آپ سے ہی وہ نقل کر دی اور دوسرا راوی جس سے میں نے حدیث سنی تھی اس کا میں نے ذکر نہیں کیا. پہ اب جھوٹ ہو کیا گیا. ہوگا؟ ہاں، مطلب سننے والے کے سامنے کیا آئے گا، بھائی حافظ عاطف صاحب تو طلعت مسعود سے روایت نقل کرتے رہتے ہیں، اگر یہ روایت ان سے بیان کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ روایت بھی ان سے سنی ہو، مگر وہ اگر جبکہ بول وہ رہے ہیں کہ حدیث میں میں نے نے آپ، میں نے ان سے سنی ہے اور انہوں نے نہیں سنی ان سے، تو جھوٹ ہونا. یہ تو سیدھا سیدھا. ہاں جھوٹ ہوا، جبھی تو تدلیس میں ایک چھپانا. ہاں. اب کیا ہوا کہ وہ حدیث تو میں نے آپ سے سنی نہیں، وہ تو میں نے کسی اور سے سنی تھی. ہاں. تو میں کیا کرتا ہوں، میں نے یہاں کیا لکھا ہے کہ وہ واضح الفاظ جیسے سمیتو ہم، یا حدثنی استعمال نہیں کرتا، تاکہ اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ وہ حدیث کے شعبے میں جھوٹا سمجھا جانا لگ جائے. ہم، اگر میں آپ سے کہنے لگ جاؤں کہ بھائی حدیث میں نے آپ سے سنی ہے، بعد میں پکڑ میں آ گیا تو میرا تو سارا کا سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. لوگ مجھ سے ہاں. حدیث بیان ہی نہیں کریں گے، جھوٹا ہی تو میں جی. کیسے بیان کر دیتا ہوں، میں ایسے بیان کرتا ہوں کہ قولا کہہ دیا. اب قولا کے اندر یہ معلوم نہیں ہے کہ میں نے خود سے سنا ہے یا کسی اور نے بیان کیا ہے. اب ہم، فرض کر لیجیے میں نے آپ سے حدیث نہیں سنی، میں نے کسی اور سے سنی ہے کہ بھائی وہ بیان کر رہا ہے کہ آپ نے حدیث بیان کی ہے. اب میں ہم، نے کہہ دیا قولا طلعت. اب لوگ ہم، یہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ طلعت مسعود نے تو حدیث بیان کی ہے، میں نے سنی ہے یا نہیں سنی، ہم. کیونکہ میں نے تو یہ واضح نہیں کیا کہ میں نے آپ سے خود براہ راست سمجھ لیا ہے. اس کے اندر معاملہ ابہام کا، شک کا پیدا ہو جائے کالا گا. تو بہت زیادہ آتا ہے حدیث میں. کالا 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 وقال رسول ہاں، اللہ. قولا قولا استعمال تو کرتے ہیں، ہاں. لیکن خاص طور پر ایسا شخص کہ جس کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ بھائی یہ شخص تدلیس کے اندر، تدلیس جیسے ایپ کے اندر یہ شخص پایا جاتا تھا. تو ہم، اب اس کے بارے میں تو پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ، احتیاط کا تقاضا اختیار کرتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. وہ ہم آگے ابھی اسی کی تفصیل میں، مدلس کی تفصیل میں ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ تو یہ بولتے تو ہیں یہ کہ چیز، صحیح بخاری میں انہوں نے تدلیس کی ہے کچھ حدیثوں میں ہاں، سنا ہے اس طرح کچھ. یعنی کہ اس کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ مختلف کتابیں بھی تدوین کی گئی ہیں کہ فلاں شخص مدلس ہے یا فلاں شخص مدلس نہیں ہے، یا فلاں شخص اگر مدلس ہے تو اس کی اسٹیجز بنا دی گئے ہیں
کہ یہ اتنے درجے کا مدلس ہے اور یہ اتنے درجے کا مدلس ہے. صحیح ہے. اس سے کیا ہوا ہے کہ کچھ راویوں کی بچت ہو گئی کہ بھئی وہ اس اسٹیج تک نہیں پہنچے ہیں کہ ان کی تمام روایات کو رد کر دیا جائے, تو ان کی کچھ روایت لے لی جاتی ہیں. تو ہم یہ ایسا بولتے ہیں کریں گے اس معاملے سفیان کو, ثوری بھی متاثر بولتے ہیں نا, سفیان ثوری والا معاملہ. ہاں. تو میں آپ کے سامنے, شاید میں نے آپ کے سامنے وہ تدلیس والی کتاب شیئر کی تھی پہلے, ابن حجر وغیرہ کی, پڑھی تھی ہم لوگوں نے. آئی تھنک کی تھی, مجھے کافی دیر ہو گئی, یاد آ رہا ہے, کچھ یاد آ رہا ہے کہ کچھ کی تھی آپ ٹھیک نے. ہے, تو ہم کچھ اس میں سے حوالہ جات نکال کے ان کتابوں کو بھی دیکھ لیں گے کہ تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ کتابیں کس نوعیت کی ہوتی ہیں اور کیسے اسٹیجز ہوتے ہیں اس کے اندر. ہاں بالکل. تو یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ مدلس راوی کو ڈراپ کر کے ایسے بیان کرتا ہے گویا کہ اس نے خود اپنے شیخ سے وہ حدیث سن رکھی ہے. یہ تو ہو گیا ہمارے پاس تدلیس اسناد والا معاملہ. اچھا, مرسل جب میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی نا, تو مرسل کے اندر ایک شعبہ تھا مرسل خفی کا, جو مرسل کے ہی ضمن میں آتا ہے. اچھا, مرسل خفی کیا ہوتا ہے کہ ارسال چھپا ہوا, یعنی ایسا مرسل ہونا کہ جس میں تھوڑا سا محنت کر کے معلوم ہو کہ بھائی ان کا سما اس سے ثابت نہیں تھا. جیسے آپ کو یاد ہوگا میں نے مرسل کہا تھا کہ مرسل میں کیا ہوتا ہے کہ راوی جو ہے وہ درمیان سے صحابی کو ڈراپ کر دیتا ہے. یاد ہے مرسل کے بارے میں, اور ڈائریکٹ اندر سے رسول سے نقل کر دیتا ہے. یہ عام تعریف جو مرسل کی بیان کی جاتی ہے. ایک مرسل خفی جس میں بڑا چھپا ہوا معاملہ ہوتا ہے جس کو نکالنا پڑتا ہے, ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو تدلیس اور ارسال خفی کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. وہ میں نے تھوڑا سا لکھا ہے, میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ابن قطان جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے حوالہ بیان کیا تھا, جنہوں نے شرح الفیہ وغیرہ بھی لکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ تدلیس اور ارسال خفی میں فرق یہ ہے کہ ارسال خفی میں راوی اس شیخ سے احادیث روایت کر رہا ہوتا ہے جس سے اس نے کبھی بھی کوئی حدیث روایت نہیں کی ہوتی. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی راوی کسی ایسے شیخ سے روایت نقل کر رہا ہے جس سے اس نے کبھی کوئی حدیث روایت کی ہی نہیں ہے, اس کو یہ مرسل خفی کی کیٹیگری میں بیان کرتے ہیں. جبکہ تدلیس کرنے والے شخص نے اس شیخ سے دیگر احادیث بھی تدلیس کے بغیر روایت کی ہوتی ہیں. صحیح ہے, اس میں مکسنگ ہے. سمجھے آپ میری بات؟ اس میں مطلب تدلیس اور ارسال خفی کو اس طرح سمجھتے ہیں. ابہام اس کے اندر کیسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے آپ سے کوئی حدیث روایت کی, ٹھیک ہے, اب میرے ذریعے آپ سے کوئی حدیث آ رہی ہے جبکہ میں نے آپ سے آج تک کوئی حدیث روایت ہی نہیں کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آپ سے بیان کرنے میں کہیں غلطی واقع کیونکہ میرا آپ سے سمجھ ہی نہیں ہے. اگرچہ آپ میرے زمانے میں, لیکن میری ملاقات ہی آپ سے نہیں, ثابت نہیں ہے. تو ایسی کیٹیگری کو کہتے ہیں مرسل خفی, چھپی ہوئی مرسل روایت. اچھا, تدلیس کیا ہے؟ میں نے آپ سے روایتیں کی ہوئی ہیں لیکن وہ روایت آپ سے نہیں کی. صحیح, بات کلیئر ہوئی میری؟ ہاں بالکل. کہ مرسل میں تو میں نے آپ سے حدیث روایت کرتا ہی نہیں ہوں نا, میں تو نہ آپ سے ملا ہوں نہ میرا آپ سے کوئی سماعت ہے, لیکن میں نے آپ سے روایت نقل کی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ واضح مرسل ہے, میری ملاقات ثابت نہیں ہے. لیکن تدلیس میں آپ سے حدیث نقل کرتا رہتا ہوں لیکن وہ حدیث میں نے آپ سے نقل نہیں کی ہے. تو یہ تدلیس ہے, یہ اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے ارسال خفی سے بھی زیادہ. اس کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اب کیسے پکڑیں, کیونکہ میں تو حدیث نقل کرتا رہتا ہوں آپ سے. تو یہ ہے ارسال خفی اور تدلیس کے درمیان میں فرق. اچھا, تدلیس اسناد کی مثال آپ دیکھیے گا, حاکم نے اپنی سند سے علی بن خشرم تک روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں ابن عیینہ, سفیان بن عیینہ نام ہے ان کا پورا, انہوں نے زہری سے حدیث روایت کی. یعنی ابن عیینہ نے زہری سے حدیث روایت کی. جب ان سے پوچھا گیا کیا آپ نے یہ حدیث خود زہری سے سنی ہے, تو وہ کہنے لگے نہیں, میں نے نہ تو یہ زہری سے سنی ہے اور نہ ہی کسی ایسے شخص سے جس نے زہری سے حدیث سنی ہو. یہ حدیث عبد الرزاق نے معمر سے اور انہوں نے زہری سے سنی ہے.
تو اس مثال کے اندر ابن عیینہ نے اپنے اور زہری کے درمیان 2 واسطے حذف کر دیے. یہ روایت ہے معرفہ علوم الحدیث کے حدیث نمبر 130 کے اندر یہ نقل کی ہے بطور دلیل کہ سفیان بن عیینہ مدلس راوی ہیں جو روایت تو نقل کر دیتے ہیں لیکن کیسے نقل کرتے ہیں، جو انہوں نے خود ان سے نہیں سنی ہوتی بلکہ کسی اور کی روایت ہوتی ہے جو انہوں نے نقل کر دی، جبکہ سفیان بن عیینہ زہری سے روایت کرتے رہتے ہیں. وہ خود ہی مان گئے وہ خود بھی مان گئے، اس بات کو انہوں نے واضح کر دیا. اچھا، یہ جو روایات اس ٹائپ کی آتی ہے نا، ان کی بنیاد پر ایسے راویوں کو جیسے سفیان بن عیینہ ہو گئے، زہری ہو گئے، ان کے اسٹیجز کم ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ پہلے درجے میں یا دوسرے درجے میں آتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ واضح کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا روایت ہم نے ان سے نقل نہیں کی ہے. زہری کی تو بہت زیادہ روایت ہیں کتنی بہت ساری روایت ہے زہری کی، اور زہری کی روایت اگر آپ بخاری میں دیکھیں گے تو وہ جو میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں نقل کی تھی جس میں زہری نے کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس ابتدائی ایام کے اندر وحی کا تسلسل رک گیا تھا تو اللہ کے رسول اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی پہ لا کر گرانے کا سوچتے تھے. یاد ہے وہ روایت بخاری میں؟ وہ یاد ہے. تو یہ الفاظ زہری کے اپنے تھے، یہ زہری نے کسی نقل تھوڑی کیے تھے، وہ تو روایت کے درمیان میں مکس اپ ہو گئے. آپ اگر شرح دیکھیں گے بخاری کی جو ابن حجر نے ابن رجب نے لکھی ہے، وہاں انہوں نے واضح کیا کہ زہری کے اپنے الفاظ ہیں، یہ کہ حدیث کے الفاظ نہیں، یہ زہری نے اپنے الفاظ شامل کر دیے بیان کرتے کرتے، وہ حدیث کا حصہ بن گئے. اور میں نے ایک کتاب ہے بڑی مشہور جس کو ایوارڈ وغیرہ بھی ملا ہے، اس کا نام میں بھول گیا، سیرت کی کتاب ہے کوئی، بڑی مشہور ہے، اردو زبان کے اندر بھی ہے، عربی کے اندر بھی ہے، دارالسلام میں شائع کی ہے. دارالسلام کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ مشہور مکتبہ ہے دارالسلام، اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے، سیرت کی کتاب کا، اس کے اندر باقاعدہ دلیل کے طور پہ لکھی ہوئی ہے روایت، اور یہ کسی اہل حدیث عالم نے لکھی تھی، اس کو ایوارڈ بھی ملا تھا، اس کے اوپر کوئی انعام جیتا انہوں نے، سیرت کا مقابلہ ہوا تھا اس کے اوپر. تو لوگ نقل کر رہے ہیں، لوگ بیان کر رہے ہیں اپنی کتابوں کے اندر. وہ سمجھتے کہ باقی نہیں طلعت بھائی ان کو معلوم ہوگا کیونکہ وہ اہل حدیث کے کوئی عالم تھے، نام میں بھول گیا ہوں ان کا، تو اہل حدیث تو کام ہی حدیث کے اوپر ہے. نہیں، جو عام لوگوں کو کیا پتا چلا عام کیا لوگوں کو بیان نہیں کر پتا. رہے ہیں. اور اب بھائی انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کر دیا، اب ان کے بعد سامنے آیا بھائی سیرت کا مقابلہ ہوا تھا، کئی عالموں نے، عرب کے کئی عالموں نے اس کتاب کو چھان پھٹک کرنے کے بعد اول انعام سے اس کو سرفراز کیا ہے. اگر کسی بندے کے سامنے آپ ایسی کتاب کا تذکرہ کریں گے تو اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ اس کے ذہن میں تو یہ آئے گا کہ یہ کتاب ایسی ہوگی جو ہر قسم کے عیوب سے دور کر دی گئی، چھان پٹک کی گئی، ریسرچ کی گئی، اس کے بعد پیش کی گئی ہے، تو اس میں تو ساری باتیں صحیح ہوں گی. اس کے لیے تو سمجھ لیں گے یہ ایک اوتھینٹک کتاب، ان کتابوں کے اندر یہ روایات ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں. تو یہ زہری کا تو معاملہ یہ نام پتہ نہیں کیا تھا، مجھے یاد نہیں آیا اس کتاب کا، بڑی مشہور کتاب ہے وہ، سیرت کے اوپر لکھی گئی ہے، انعام یافتہ کتاب ہے. تو تدلیس اسناد کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ والا معاملہ آ جاتا ہے. اس کے بعد جو دوسری قسم ہے تدلیس تسویہ، یہ بڑی تفصیل طلب ہے، تو میرے خیال سے وہ ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا یہاں تک آج. تو آپ بتائیے مجھے آگے چلنے کا ہے ہمارے پاس ٹائم یا ابھی مکمل ہو گیا؟ آپ دیکھ لیں، میرے پاس ٹائم ہے، میرے پاس ہے. تدلیس تسویہ کو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ڈسکس کریں تفصیل سے. تو میرے خیال سے تدلیس کی اقسام یہاں تک ابھی رکھ لیتے ہیں کہ تدلیس ارسال خفی، اور ہم نے تدلیس کی ایک مثال دیکھی ہے، اور ایسی اور بھی مثالیں میں رکھوں گا. اور تدلیس تسویہ کیونکہ یہ کبھی ترین قسم کہلاتی ہے تدلیس کے اندر، تو وہ بھی رکھ لیں گے، اور ساتھ میں تدلیس کی جو کتابیں ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کر کچھ مثالیں دیکھ لیں گے تاکہ بات اور واضح ہو جائے گی. صحیح، ایسا کر لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، چلیں، چلیے، السلام علیکم. وعلیکم السلام.